अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईरान अमेरिका का मामला, अब अमरीकी मीडिया ये कहना शुरू हो चुका है कि जनाब ये अब किसी वक्त भी बाकायदा जंग के अंदर तब्दील होने जा रहा है और काफ़ी हद तक तशवीश पाई जाती है अमरीकी मीडिया के अंदर। ये बड़ी एक अहम रिपोर्ट है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ बहरीन के अंदर, पहले कुवैत के अंदर और अब बहरीन के अंदर अमरीकी शहरियों को जो है वो अमरीका की जानिब से कह दिया गया है कि जनाब यहाँ से निकलने की तैयारी करें क्योंकि एक बड़ा हमला ईरान की जानिब से होने वाला है। ये सारी डिटेल अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले कुछ लोकल न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और मैं आपको इससे पहले ही बता चुका था, जुम्मे वाले दिन जब पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सामने आई थी तो उससे पहले खबरें आना शुरू हो गई थी कि जनाब हुकूमत जो है वो अब डे टू डे के हिसाब से, यानी रोज़ाना के हिसाब से जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से जो है वो एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मोस्ट प्रॉब्ली पीर से होना शुरू हो जाएगी। चूँकि जुम्मे वाले दिन जो पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस अनाउंस हुई थी उसमें ख़ास तौर पे कहा गया था कि ये 3 दिन के लिए इम्प्लीमेंट होंगी। अब इस सिलसिले में अपडेट ये है कि वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए रोज़ाना कीमतों के तयन का नया जो एक प्लान है, जो नया एक निज़ाम है, उसे मंजूर कर लिया है, जिसके तहत ओगरा पेट्रोल और डीजल की एक्स डिपो कीमतें रोज़ाना जारी करेगी। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें गुज़िश्ता 7 कारोबारी दिन की औसत आलमी कीमत के मुताबिक होंगी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन आलमी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से जो है वो किया जाएगा। कीमतों के ऐलान के लिए वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत की पेशगी मंजूरी दरकार नहीं होगी, जबकि ओगरा बगैर वज़ीर आज़म या हुकूमत की मंजूरी के कीमतों का ऐलान करेगा। मतलब इसको डी रेगुलराइज जो है वो किया जा रहा है। ओगरा के मुताबिक हफ्ता और इतवार को गुज़िश्ता ऐलान करदा कीमतें फ़िलहाल बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम लेवी काबीना की मुकर्रर हद से ज़्यादा आयद नहीं की जा सकी, जबकि पेट्रोलियम लेवी की शरह फाइनेंस डिवीज़न की मंजूरी से ही तब्दील होगी। इसी तरह मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी जो है रोज़ाना मुकर्रर की जाएंगी। इसके इस नए निज़ाम के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स ये हैं कि जो होर्डिंग का सिलसिला शुरू होता था कि जब डीलरों को या पेट्रोल पंप्स वालों को पता लगता था कि जनाब कीमतें जो है वो बढ़ने लगी हैं, तो वो पेट्रोल की सप्लाई भी जो है वो रोक देते थे। और जब लोग पेट्रोल लेने जाते थे तो उन्हें कहा जाता था जनाब 2000 का पेट्रोल मिलेगा, 3000 का मिलेगा, 4000 का मिलेगा। एक लिमिट मुकर्रर कर देते थे अपने स्टॉक्स को देखते हुए। कोशिश उनकी ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जो है हम बचा सकें। अब ये कम से कम होर्डिंग जो है, हुकूमत ये समझती है कि इससे होर्डिंग जो है वो कम से कम रुक जाएगी। लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि इससे पहले ये होता था कि ट्रांसपोर्ट के किराए, मतलब बसों के किराए और इस तरह आपने अगर कार्गो करना है कहीं पे, तो इन तमाम चीज़ों के किराए जो थे वो काफ़ी हद तक तयन थे, उनमें रद्द-बदल होता था। लेकिन आप समझ लें कि फोर्टनाइट 14 दिन के बाद होता था या महीने में होता था। अब चूंकि रोज़ाना के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो करना ट्रांसपोर्टर्स के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। और जब एक चीज़ मुश्किल हो ना तो फिर उसके बाद वो एक लंबा ही छक्का मारते हैं और उसके बाद उसका सारा नज़ला जो है एक आम कंज्यूमर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो एक नया निज़ाम है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के तयन करने का। ये जब सिलसिला अभी शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि इसके जो एक टीरिंग इशूज़ हैं वो कौन से हैं, क्या कुछ ज़्यादा बड़े मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में अभी विद टाइम जो है हमें इसके बारे में पता लगेगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सरकारी अखराजात पर काबू पाने के लिए रवा माली साल भी किफ़ायत शहरी के इक़दाम जारी रखने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में तौसीए की मंजूरी जो है वो भी दे दी गई है। और फैसले के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियाँ जो हैं अब ख़त्म कर उन्हें किया जाएगा, जबकि नई असामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। इसी तरह रवा माली साल के दौरान हर किस्म की सरकारी गाड़ियों की ख़रीदारी की भी जो है वो इजाज़त नहीं होगी। मशीनरी और आलात की ख़रीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार रहेगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी भी जो है वो बदस्तूर नाफिज रहेगी। तो ये तो थी जनाब लोकल न्यूज़। आइए अब ज़रा अमरीका और ईरान के हवाले से कुछ बात करते हैं। और ख़बर यह है कि इराक़ के अंदर ईरान की जानिब से जो एक ड्रोन हमला किया गया है उसके अंदर एक और अमरीकी फ़ौजी जो है वो हलाक हो गया है। सेंटकॉम की जानिब से बताया गया कि शुमाली इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी एहलकार 18 जुलाई को कार्रवाई के दौरान हलाक हुआ है। और सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फ़ौजी एहलकार ईरानी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद बाकी रह जाने वाले गोला बारूद को कंट्रोल धमाके के ज़रिए तबाह करने के दौरान जो है वो हलाक हुआ है। वो एक्चुअली उसे डिफ्यूज़ करने के लिए जो है वो काम कर रहा था जिस दौरान वहाँ पर धमाका हुआ है और उसके नतीजे में
وہ مارا گیا ہے۔ یہ واقعہ اردن پر ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 1 فوجی کے لاپتہ ہونے کے بعد پیش آیا ہے۔ تو یہ ریسنٹ جو ایسکلیشن ہوئی ہے اس کے اندر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 امریکی فوجی جو ہیں وہ آلریڈی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سینٹکام نے مزید کہا ہے کہ مکمل تلاش کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو آج جائے وقوع سے نامعلوم انسانی باقیات ملی ہیں۔ باقیات کی شناخت اور تصدیق کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب سینٹکام نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف مسلسل 9 رات بھی جو ہے 9th نائٹ بھی ایک کامیاب حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کارروائیوں میں ایرانی فوج کے کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کی تنصیبات، بحری صلاحیتیں، میزائل اور ڈرون لانچنگ مقامات اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو جو ہے وہ خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جہاں پہ امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کی فوٹیج سامنے آئی ہے، جس میں جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جو میزائل سائٹس ہیں ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ تبریز کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو کہ شمال مغربی ایران ہے، وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میزائل حملے وہاں پہ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے آج رات ایران پر شدید حملہ کیا۔ ایران پہ حملہ امریکیوں کو مارنے کا رد عمل ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بیگم کے ساتھ آئے ہوئے تھے فائنل دیکھنے کے لیے، اور بلکہ وہ جو میڈل سرمنی ہو رہی تھی یا جو پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی کافی میمز بنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی جب اسپین کی ٹیم کو وہاں پہ ورلڈ کپ پکڑا رہے تھے تو اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ اسپین کے ٹیم کے کپتان نے کہا جی بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا شکریہ، ان ذرا سیٹتے ہو جاؤ۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ شرد پوار جو BCCI کے سابقہ صدر تھے ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا، جب آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے جو ہے ان کو بھی ذرا ہلکا سا دھکا دے کے کہہ دیا تھا چلیں جی اتر جائے اسٹیج سے۔ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اسپین کی ٹیم نے یہی کیا کہ چلیں جی سائڈ پہ ہو جائیں، بس ٹھیک ہے آپ نے پکڑا دیا اب سائڈ پہ ہو جائیں، ناؤ اٹس آور مومنٹ ناؤ۔ خیر تو اس کے اوپر وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس ہے، جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے یعنی پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اتنی اسکلیشن کے بعد بھی پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ معاملہ جو ہے ان کو ریزالو کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ایران کو ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں سفارتی نظام متحرک رہا ہے اور کچھ ثالثوں کی جانب سے ہمیں مختلف تجاویز پہنچائی گئی ہیں۔ تہران سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ فوجی رد عمل بھی جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ اسماعیل بقائی نے اس بات کی تصدیق کی ثالثوں کے ذریعے پیش کی جانے والی تجاویز تہران کو موصول ہو چکی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ فی الوقت ان کی تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہرمز کے معاملے کو عمان سے مشاورت اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ صرف ان ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جو عالمی تجارتی جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ نے ہرمز ایک بین الاقوامی آبی راستہ ہے اور ایران اسی آبی گزرگاہ میں جہازوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نہ صرف جہازوں کے تحفظ میں مصروف ہے بلکہ ان مقامات کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے میزائل اور ڈرون حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب نے کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو ڈرون حملے کے ذریعے مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے۔ یہ پاسداران انقلاب کا کلیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکی ریڈار سسٹم جو ہے اس کو ہم نے اب تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور حملے میں کویت کے علی السالم ایئر بیس پر موجود آلات اور طیاروں کے پرزوجات کے ہینگرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ MQ-9 ڈرون بیس پر بھی حملہ کر کے متعدد ڈرونز کو تباہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر موجود امریکی فضائیہ کے C-17 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے اور P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس سے قبل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہی ازرق کے علاقے میں امریکی افواج کے زیر استعمال 20 ہینگرز کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب میں دوبارہ یہاں پہ ضرور ایک ڈسکلیمر یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دعوے ہیں، اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اوبیسلی جب جنگ ہوتی ہے مختلف کلیمز دونوں سائڈ سے کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار ان کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ چھپایا بھی جاتا ہے۔ جس کا نقصان ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کم سے کم نقصان بتایا جائے، اور جو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے اگر اس نے لیٹ سے 5 ٹارگٹس اس نے ہٹ کیے ہیں تو وہ اس کو 10 بتاتا ہے۔ سو اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پاسداران انقلاب جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم نے امریکہ کا ریڈار سسٹم جو ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تھا اس کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور کویت کے السالم ایئر بیس پہ جو ہے وہ ہم نے ان کے جو لڑاکا طیارے ہیں
ان کے ہینگرز کے اوپر ہم نے نشانہ بنایا جہاں پہ ان کا جو دیگر اسپیئر پارٹس وغیرہ اور یہ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور عقبہ ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے C-17 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے اور P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے کے اوپر جو ہے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں. دوسری جانب بحرین کے اندر جو امریکی وہاں پہ موجود ہیں, امریکی شہری جو وہاں پہ موجود ہے, ان کے حوالے سے ایک الرٹ امریکہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے بحرین میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ اسے ایسی معلومات موصول ہوئی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ ایران بحرین کے دارالحکومت منامہ کو نشانہ بنا سکتا ہے. سو یہ اب منامہ جو ہے وہ بیسکلی ایک ظاہری بات ہے شہری تنصیبات ہیں, وہاں پہ شہری علاقہ ہے, اور چونکہ وہاں پہ امریکن سٹیزنز بھی وہاں پہ رہتے ہیں, امریکی شہری بھی وہاں پہ رہتے ہیں, تو امریکہ کو یہ شک ہے کہ کہیں ان کو وہاں پہ جو ہے ٹارگٹ نہ کیا جائے. بحرین میں موجود امریکی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں, اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ تمام ہدایات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. سو کافی پینک جو ہے وہ اس وقت امریکن سائڈ کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ CNN نے, جو میں نے بالکل ویلاگ کے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ اس بات کے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو چند گھنٹوں کی جو ایک اٹیکس ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے, وہ ایک فل فلیج وار کے اندر جو ہے, ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہونے کا ڈر ہے. اور اس سلسلے میں CNN نے جو یہ رپورٹ دی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی the renewed US-Iran conflict is escalating and threatening to spin out of control. انہوں نے کہا جی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی محدود جوابی کارروائیوں سے بڑھ کر ایسی صورت اختیار کر گئی ہے جو مکمل جنگ سے بہت مشابہ دکھائی دیتی ہے. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی جو سچویشن بن چکی ہے وہی لگ رہا ہے کہ ایک فل فلیج وار جو ہے باقاعدہ طور پہ دوبارہ ان دونوں کے درمیان شروع ہو چکی ہے. آگے لکھتے ہیں یہ تنازع ہے کہ نہایت اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے. ممکن ہے یہ دوبارہ ثالثی اور مذاکرات کی طرف لوٹ آئے, لیکن زیادہ تر تجزیہ کاروں کے نزدیک اس کا امکان کم ہے. دونوں ممالک اس وقت مذاکرات کے موڈ میں نظر نہیں آتے اور دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ جون میں کئی ہفتوں کے مشکل مذاکرات کے بعد طے پانے والی مفاہمتی یادداشت اب مؤثر نہیں رہی. جمعے کے روز اردن میں ایرانی میزائل حملوں کے دوران 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ماہرین نے کہا کہ آنے والے چند دن اس جنگ کے لیے سب سے خطرناک دنوں میں شامل ہو سکتے ہیں. تل ابیب کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے تجزیہ کار نے کہا کہ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ حالات کسی کے قابو سے باہر نکل چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابتدا میں واشنگٹن اور تہران دونوں اس تصادم کو ایک حد کے اندر رکھنے کے خواہاں دکھائی دیتے تھے, لیکن اب یہ تنازع خطرناک حد تک اس مقام کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں وہ تمام حدود ٹوٹ سکتی ہیں. تہران کا موقف اس پہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوجی ماہرین کے مطابق جنگ میں دشمن کی بھی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے اور ایران اپنے نقصان پہنچانے کی صلاحیت پر پر اعتماد دکھائی دیتا ہے. ایران امریکی دفاعی نظام سے نمٹنے کے لیے خطے میں موجود امریکی اڈوں پر تیز رفتار میزائل استعمال کر رہا ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال بھی بڑھا دیا گیا ہے. اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اس نئی حکمت عملی کا ثبوت سمجھی جا رہی ہے. ایران کے امور کے ماہر ولی نصر نے فائنینشل ٹائمز کے اندر لکھا ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کی نرمی صرف امریکہ کو مزید دباؤ ڈالنے کی ترغیب دے گی. بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نامکمل جنگ اور نہ ہی سفارتکاریاں آئندہ چند ہفتوں میں غالب آئے گی. اس کے بجائے غالب امکان یہی ہے کہ محدود حملوں پر مشتمل ایک پیچیدہ اور طویل تنازع جو ہے وہ جاری رہے گا. سو ظاہری بات ہے ڈفرینٹ آئیڈیاز یا ڈفرینٹ انالیسز ہیں اس سلسلے میں, لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ سلسلہ بس اسی طرح جو ہے وہ چند گھنٹوں کے وار ایک دوسرے کے اوپر ہوتے رہیں گے, لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک باقاعدہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عرب میڈیا نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں, نئے سپریم جو لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, وہ اس وقت ایران کے اندر موجود نہیں ہیں. مجتبیٰ خامنائی تاحال عوام سے دور تحریری بیانات پاسداران حکام تیار کرتے ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے تو اسرائیل جوابی کارروائی میں ایران پر حملوں میں شریک ہو. عرب نشریاتی ادارے نے ایک نامعلوم اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اس وقت فی الحال البتہ ایران کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا میں اسپین کے عوام جو فٹ بال کے اندر اسپین جیتا ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے میں اسپین کے عوام اور حکومت کو قومی فٹ بال ٹیم کی شاندار کامیابی اور ورلڈ کپ کا مستحق چیمپئن بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایکسیوس نے ایک امریکی میڈیا آؤٹلیٹ, اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اور اس کی ہیڈ لائن ہے ایکسکلوسیو ایکس-باوز نیو ڈرون کلر کاسٹ لیس دین $100,000. $100,000 سے بھی کم کا اب ایک نیا ڈرون جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ایکس-باو
سسٹمز نے ایک ایسا انٹرسپٹر تیار کیا ہے اور حال ہی میں اس کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے جس کی قیمت $1,00,000 سے کم ہے۔ کمپنی کے عہدیداروں نے بتایا کہ لاگت بعض معروف فضائی دفاعی نظاموں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دنیا بھر میں ڈرون اور میزائل حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دفاعی نظاموں کے وسائل تیزی سے استعمال کر رہی ہے، جبکہ لاکھوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں پر انحصار شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ایکسبو نے اپنے نئے انٹرسپٹر بکلر کو لندن میں منعقد ہونے والے فورن بوونٹر نیشنل ایئر شو کے پہلے روز متعارف کروایا ہے۔ بکلر کا نام قرون وسطیٰ میں استعمال ہونے والے ایک چھوٹی گول ڈھال کے حوالے سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ضرورت کا ہمارا جواب ہے کہ بڑے پیمانے پر کم لاگت اور مؤثر دفاعی صلاحیت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ یہ انٹرسپٹر گروپ 3 ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جن میں ایران کا معروف اور مہلک شاہد 136 ڈرون بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ دیکھیں اس سارے معاملے کے دوران جو ہے وہ جو اس وقت ایرانی ڈرون جو استعمال کیا جاتا تھا، یہ جو شاہد ڈرون ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ بہت کم اس کی کاسٹ آتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے جناب $20,000، کچھ کا کہنا ہے $30,000، کچھ کا کہنا ہے کہ $40,000۔ لیکن اسی طرح کا ایک ڈرون جو امریکہ استعمال کرتا تھا، MQ-9 انٹرسپٹر جو ایک ڈرون استعمال کیا جاتا تھا، اس کی لاگت کوئی $3,00,000 جو ہے بتائی جاتی تھی۔ تو $3,00,000 کدھر اور $30,000 کدھر۔ اس بارے میں جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کو سستے ڈرونز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اگر اس جنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو نیچے لایا جا سکے۔ تو اب یہ ایک نیا ڈرون انہوں نے متعارف کرایا، یہ بھی ابھی $1,00,000 کے آس پاس جو ہے اس کی پرائس بتائی جاتی ہے، لیکن کم از کم پھر بھی جو دوسرا جو MQ-9 ریپر ڈرون تھا اس سے کم از کم یہ سستا بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز یہ کہا ہے کہ قطر کی جانب سے انہیں تحفے میں دیا گیا جو جہاز ہے وہ اس وقت عارضی طور پر ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جلد ہی مزید اپ گریڈ کے لیے اسے بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نیا طیارہ ہے اس کے اندر میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، یہ قطر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایئر فورس 1 کا نیا طیارہ جو ہے وہ گفٹ کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر دفاعی نظام نہیں ہے، اگر کوئی میزائل اٹیک ہوتا ہے تو اس کا دفاع کا نظام نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے اب ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس جہاز کے اندر جو ہے وہ سفر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل نیوز کی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ، ان کا ایک کلپ جو سامنے آیا تھا جس کے اندر وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ رل مل کے جو ہے انہوں نے یہ جنگ کی ہے، اور نریندر مودی کے حوالے سے بھی بڑے تعریفی کلمات جو ہے اس کے اندر کہے گئے تھے۔ اس کے اوپر انہیں NCCI کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، انہیں بھی اور جو اینکر پرسن ہے احتشام انہیں بھی۔ تو آج جب ان کی 12 بجے پیر والے دن ان کو 12 بجے جو ہے بلایا گیا تھا، تو ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی ہے اور انہوں نے اپنا ابتدائی جواب جو ہے وہ جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک تو یہ ہمیں یہ جو نوٹس آیا ہے NCCI کا، یہ غلط ایڈریس کے اوپر بھیجا گیا ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پتہ لگا ہے۔ ایک تو ہمیں، اور اس کے اندر کس قسم کے الزامات ہیں، کن دفعات کے تحت جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں، یہ اس کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پہ لائرز جب پہلی ہیئرنگ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ یہی قسم کے کلیمز کرتے ہیں کہ ہمیں جو نوٹس بھیجا گیا ہے اس کے اندر یہ ٹیکنیکل فلاز ہیں، تو وہ انہی کی طرف جو ہے وہ فی الحال اشارہ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جی یہ ڈیٹیل جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ گزشتہ رات بیرسٹر گوہر نے انہیں آگاہ کیا کہ پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے علی ظفر نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں کسی بھی آئینی ادارے کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، تاہم یہ پارٹی کا فیصلہ ہے جسے تسلیم کرنا ان کی مجبوری ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ بانی PTI کی بہن نورین بی بی کے بیان سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ اوبویسلی وہ اتنا ایکسپلوسو قسم کا وہ بیان ہے جس کے اوپر ان کو NCCI کا نوٹس آیا ہے کہ PTI والوں کے اپنے ہاتھ جلتے ہیں کہ اسے اون بھی نہیں کیا جا سکتا، مطلب کوئی اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا قرار دے رہا ہے PTI کا مطلب جو کوئی سپورٹر ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ یہ چلتا ہے پالیٹکس کے اندر جو ہے نا، وہ پوزیشنز جو ہیں وہ اپنی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بہن کی کہی ہوئی بات جو ہے اسے ڈائریکٹلی وہ ڈس اون کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے معاملے پر پارٹی کی سینئر قیادت میں حتمی فیصلہ عمران خان کی منظوری سے جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے۔ PTI سے آئندہ ملاقات کے بانی PTI عمران خان صاحب سے ملاقات کے آئندہ کے دوران قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی تجویز باقاعدہ طور پہ پیش کی جائے گی، جس کے بعد حتمی طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ ایک اور خبر میں جناب ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں موسلادھار بارش کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب آیا ہے اور 2 گاڑیاں سیلابی پانی میں پھنس گئیں. زکریا مسجد کے قریب طوفانی بارش اور سیلابی ریلے میں ایک گاڑی بہہ گئی، تاہم گاڑی میں سوار افراد محفوظ طریقے سے نکال لیے گئے. ریسکیو 1122 کے مطابق حادثات میں ایک خاتون اور ایک بچہ جاں بحق ہوئے، جبکہ متعدد افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسری جانب وادی نیلم اور قاغان میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث طغیانی سے انفراسٹرکچر کو شدید وہاں پہ نقصان پہنچا ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق وادی نیلم میں کٹ پیرا نالے میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث طغیانی آ گئی، جس کے نتیجے میں 6 مکانات اور 25 دکانیں جو ہیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. اس کے علاوہ 3 گاڑیاں اور 11 موٹر سائیکلیں بھی جو ہیں وہ بہہ گئیں، جبکہ کٹ پیرا میں سڑک اور پل بہہ جانے سے لوگوں کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آلریڈی مانسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور برائے مہربانی اگر آپ شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پلیز احتیاط کیجیے گا اور ویدر فوکاسٹ ویدر اپڈیٹس جو ہے وہ لے کے وہاں پہ جائیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.